तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कराना था लाहौर के खोजी सैयद फैज़ान नकवी साहब ने, जो कि कई किताबों के मुसन्निफ हैं, बहुत से आर्टिकल्स अखबारों में छपते रहते हैं और ये ऑन फुट हिस्टोरियन ऑफ लाहौर है। मतलब 70 के करीब इन्होंने नए मॉन्यूमेंट्स या उससे भी ज़्यादा की लिस्ट तरतीब दी है सिर्फ लाहौर के लिए, और बहुत ज़्यादा एहसास रखते हैं कि लाहौर का जो विरसा गायब हो रहा है। सर्टिफाइड गाइड भी हैं, बल्कि गाइड्स को ट्रेन करते हैं वर्ल्ड सिटी वालों को, उनकी बुकलेट भी इन्होंने ही बनाई है। तो बहुत नौजवान हैं और बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, और इनकी एक फाउंडेशन है लाहौर शनासी फाउंडेशन, जिनका एक पोस्टर लगा हुआ था हज़रत मुल्ला शाह के दरबार पर, जिससे हमें इनका पता चला, उस पर नंबर लिखा हुआ था। तो उस तरह तारुफ हुआ और अस्तनीस के साथ गाए बगाए हमें ट्रिप्स, बल्कि इस क्लास को भी ले जा चुके हैं मेरे ख्याल है शायद, या वो एक अलग ट्रिप था सियालकोट वाला। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि लोग घर में आराम से रहते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं घर पे आराम से नहीं रहता। तो मेरे लिए तो आराम बाहर होता है ट्रैवलिंग में, लेकिन अब कई दिनों से ट्रैवलिंग नहीं हो रही, तो अब लिखने और पढ़ने का काम चूँकि जारी है, तो ज़्यादा यही सूटेबल है आजकल। तो हम आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ हिंदू हेरिटेज साइट्स ऑफ लाहौर। तो उस पर हम अपने मौजू पे जाने से पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो कि जिस पे मेरा थोड़ा सा तारुफ बयान किया गया, तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मौजू पे आते हैं। जब मुझे लाहौर का खोजी का टाइटल दिया गया तो उसके बाद मैंने ऐसी जगहों का खोज करना शुरू किया कि जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था। मेरा नाम फैज़ान अब्बास नकवी है। मैं तकरीबन 10 साल से लाहौर की तारीख़ और उसके आसार व बाक़ियात पर काम कर रहा हूँ। मुझे शुरू से ही तारीख़ी मुकामात और पुरानी कदीमी जगहों पे जाने का शौक़ था, तो मैं इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ किताबें भी पढ़ा करता था। तो मैंने एक दफ़ा एक किताब देखी जो लाहौर के बारे में थी, और उसमें मुझे बहुत सारी तारीख़ी मुकामात के बारे में पता चला। और राव जावेद इकबाल मेरे जो उस्ताद थे, मैंने उनको उन जगहों के बारे में पूछता रहता था। फिर जब उनकी किताब शाया हुई तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ में मुझे लाहौर के खोजी के नाम से ये लक़ब दिया। तो मुझे ये लक़ब अच्छा लगा और मैंने फिर इसको फेसबुक के ज़रिए से और सोशल मीडिया पे अकाउंट के ज़रिए से बनाया, और यही मेरी शोहरत का बाइस बना। मेरी अब तक लाहौर पर 5 किताबें शाया हो चुकी हैं और 10 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बुकलेट्स छप चुके हैं। और मैंने 2012 में मुख्तलिफ़ अखबारात से लिखने का आगाज़ किया था। गलियों के पुराने नाम, उनकी जो पुरानी प्लेटें मिलती हैं, उनके नाम बड़े दिलचस्प और बड़े तारीख़ी हैं। मखसूस किस्म की जो कम्यूनिटीज़ पहले लाहौर में आबाद थी, उनके नाम से मोहल्ले और उनके नाम से गलियां अभी भी आबाद हैं। तारीख़ी गुरुद्वारे जो कि देहाती इलाकों में अब भी मौजूद हैं। कुछ पुरानी समाधियाँ जिनके अंदर खूबसूरत शाहकार फ्रेस्को पेंटिंग और आर्ट के नमूने अब भी मौजूद देखे जा सकते हैं। ये तारीख़ी आसार को मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए से और तहरीरी सूरत में महफूज करने की कोशिश की है। अब तक लाहौर के मुतालिक मेरे पास 50,000 से ज़ायद तस्वीर महफूज हैं। तो
سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو لاہور میں ہندوازم کا سٹارٹ ہے وہ وہاں کہاں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ابتدائی تاریخ ہے ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لاہور شہر کا جو نام ہے لاہور، یہ بھی ایک ہندو راجا کے نام سے ہے جو کہ راجا لوہ چندر کے نام سے مشہور ہے۔ اگر ہم اسے زمانہ قدیم میں قبل از مسیح کی بات کریں لاہور سے، تو یہ خطہ ہندوستان پہ دو بڑے خاندان ہند حکومت کرتے آئے ہیں۔ ایک راجا جو تھے، ان کی جو فیملی تھی، پوری قبیلہ جو تھا وہ فالو کرتا تھا سورج کو، اور دوسرا جو قبیلہ تھا وہ فالو کرتا تھا چاند کو۔ تو وہ اس نسبت سے دونوں الگ الگ قبیلے مشہور تھے، یعنی کہ ایک سورج بنسی کہلاتے تھے جو سورج کو پوجتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ چندر بنسی تھے جو چاند کو پوجتے تھے۔ تو زیادہ تر جو حکومت رہی ہے پوری تاریخ میں وہ سورج بنسی کو ماننے والوں کی رہی ہے۔ تو ان میں ایک بڑے مشہور راجا اکشو آئے ہیں تاریخ میں، اور ان کے بعد 57 راجوں کی ایک پوری فہرست ہے کہ 57 راجوں کی ایک فہرست کے بعد یہاں پہ راجا دشرتھ جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا، اور اس کے بعد ان کے ہاں آگے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جو کہ بڑے بیٹے راجا رام تھے، اور رام کے بعد ان کے آگے بھائی لکشمن، اور لکشمن کے بعد راجا بھرت۔ یہ جو آپ بھارت کہتے ہیں، انڈیا کا جو نام بھارت لیتے ہیں، وہ راجا بھرت کے نام سے ہے، جو بعد میں بادشاہ بھی بنا، جس کی نسبت سے بھرت سے بھارت ہوا۔ اسی طرح جو راجا رام تھے، یہ ایک انتہائی متقی پرہیزگار شخصیت تھے، اور ان کی جو ابتدائی زمانہ تھا وہ بہت ہی صاف ستھرا اور سادگی کا زمانہ تھا۔ تو اس طریقے سے ان کو ایک سازش کے تحت 14 سال کے لیے اپنی سلطنت سے دور بھیج دیا گیا، جس کو بن باس کہا جاتا ہے۔ تو وہ بن باس کے جو 14 سال تھے انہوں نے گزارے وہاں، اور اس کے بعد وہ ایک طویل کہانی ہے، وہ آپ رامائن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں سے وہ 14 سال کے بعد جب اپنی بیگم سیتا کے ساتھ واپس آتے ہیں، تو اس طرح سے پھر آگے ان کے ہاں جو ہے وہ راجا لو کا جنم ہوتا ہے۔ راجا لو کے بعد جو ہے ان کا ایک اور چھوٹا بھائی جو کہ کسو چندر بھی پیدا ہوا۔ تو ان دو بھائیوں کی نسبت سے 2 شہر آباد ہوئے، جو کہ ایک راجا لو چندر کے نام سے راوی کے کنارے بسنے والی بستی، جس کو آج لاہور کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دریائے بیاس کے کنارے بسنے والی بستی، جس کو آج لوگ قصور کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں شہر 2 ہندو راجاؤں کے نام سے آباد ہوئے ہیں۔ اس سے اگر آگے ہم بات کریں تو راجا لو کے بعد سے لے کر اور محمود غزنوی کا جو زمانہ بنتا ہے کم و بیش 1000 سال سے لے کر 1500 سال کا جو عرصہ ہے، اس درمیان جو یہاں کی حکومتی ایک جو ٹائم پیریڈ رہا ہے، اس میں کوئی واضح طور پہ کوئی ہمیں خد و خال ایسے نظر نہیں آتے کہ جس کی بیس پہ ہم لاہور شہر کی کوئی تاریخ کو کر سکیں۔ تو راجا لو کے بعد جو راوی کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی بسائی گئی تھی، تو اس بستی میں مختلف جو حکمران رہے ہیں وہ صرف گزرنے کی حد تک اس علاقے سے گزرتے رہے ہیں، کیونکہ ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، تو کوئی قابل قدر کوئی علاقہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے لاہور کی کوئی ساکھ یا لاہور کی کوئی ویسے ویلیو نہیں تھی۔ لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ جو محمود غزنوی کا زمانہ ہے، اس دور میں لاہور کو ایک باقاعدہ شہر کے طور پر جانا جاتا تھا، جس میں تواریخی کتب کے مطابق بیان آتا ہے کہ محمود غزنوی نے جب لاہور کو فتح کیا تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ہندوؤں کا شہر تھا، جس میں جو راؤ فیملی سے تعلق رکھنے والے راجپوت تھے جو کہ ہندوؤں کی کاسٹ تھی۔ تو یہ ان کی آبادی تھی جو کہ بھاٹی دروازے کا جو علاقہ تھا یہاں پر آباد تھی، اور یہ بالکل دریائے راوی کا کنارہ لگتا تھا۔ تو یہاں پہ جب اس نے راجا جے پال کو، آنند پال کو، اور اس طرح سے یہ جو پال فیملی تھی ان کو شکست دی، اور اس کے بعد لاہور پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس قبضے کے بعد پھر یہاں پہ باقاعدہ طور پہ 9واں حملہ غالباً کہا جاتا ہے کہ لاہور پہ حملہ تھا، جو ہندوستان پہ 17 حملے مشہور ہیں، ان میں 9ویں حملے میں لاہور فتح ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر جاتے ہوئے وہ اپنے ایک جو مشہور ایاز اس کا غلام تھا،
اس کو وہ یہاں لاہور ایک ایز ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ایاز پرانے شہر کو، جو پرانا شہر آلریڈی چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اس کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور جو پہلے اتنے سارے لوگ قتل و غارت کے خوف سے اور حملے کے خوف سے یہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کو وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نئی تعمیرات کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ شہر دوبارہ سے ایک اپنے عروج کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو لاہور کی تاریخ ہے، یہ کم و بیش 1000 سال سے ہمیں ملتی ہے، جبکہ اسے پہلے کی تاریخ کوئی واضح نہیں ہے، کیونکہ اس میں تاریخی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شواہد جو ہیں وہ نامکمل ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مورخین نے اس جو عرصہ ہے محمود غزنوی سے پہلے کا، اس پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اسی طریقے سے محمود غزنوی کے دور سے لے کر آج تک، یعنی 47 تک اگر ہم بات کریں، کیونکہ 47 تک جو ہندو کمیونٹی تھی وہ یہاں پہ آباد رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ 47 تک۔ تو اس تمام عرصے کے دوران یہاں پہ جو ایک پوری کمیونٹی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوا یہاں۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کے اندر، وہ عبادت گاہ ہوتی ہے۔ تو اس میں عبادت گاہ کے طور پہ مندر جو ہے وہ تعمیر ہوتے آئے ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ جو مندر ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مندر، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ من کہتے ہیں میں، اور در ہوتا ہے دروازہ، یعنی میرا دروازہ۔ تو وہ اصل میں جو ہندو عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو پہچاننے کا جو ایک طریقہ کار ہے، یا اپنے آپ کو اپنی شناخت کرنے کا، وہ انہوں نے اس کو عبادت کا ایک کنسیپٹ دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کا بھی ایک فرمان ملتا ہے ہمیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اسی طرح سے ہندوؤں کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ آپ دوسروں کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اس طرح یہ ایک عبادت گاہ جو ہے وہ تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں تو لاہور میں گاہے بگاہے مندر تعمیر ہوتے آئے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ لاہور میں سب سے پہلا قدیمی مندر کون سا تھا، تو اس حوالے سے ایک رائے ہے جس پہ ابھی ماہرین نے اس پہ کوئی کنفرم نہیں کیا، لیکن لاہور کے شاہی قلعے کے اندر موجود ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راجہ لوہ کی سمادھ کہتے ہیں۔ سمادھ یعنی کہ جیسے ہمارے مسلمز کے اندر دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک یادگیری کے لیے عمارت تعمیر کی جاتی ہے، جس کو ہم مزار یا مقبرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کے اندر کسی بڑے شخص کی خدمات کو یاد رکھنے کے لیے اس کو جلانے کے بعد اس کی کچھ جو راکھ ہے اس کو ایک جگہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس راکھ کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے جس کو سمادھی کہتے ہیں۔ تو شاہی قلعے کے اندر دیواروں کے اندر چھپی ہوئی ایک سمادھ ہے، جس کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ راجہ لوہ کی سمادھ ہے، کیونکہ دریائے راوی جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں اس وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت شاہی قلعے کے قریب بہا کرتا تھا، اور یہ اپنی ڈائریکشن بہت چینج کر کے بہت پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ بالکل جہاں عالمگیری دروازہ ہے اس کے آگے یہ سارا دریا بہا کرتا تھا، اور یہاں دریائے راوی کنارے پہ دو بڑی اہم عمارتیں تھیں جو مغل اور غوری اور اس ٹائم پیریڈ سے پہلے کی تھی۔ تو اس میں دو بڑی اہم عمارتیں تھیں، ایک جو لاہور کے شاہی قلعے کے اندر بیسمنٹ کے اندر ایک قبر ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ یا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جی وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی جو ہے وہ قبر ہے، اصل قبر جو ہے وہ شاہی قلعے کے تہہ خانے میں ہے۔ اور جبکہ دوسری جو اہم عمارت تھی وہ راجہ لوہ کی جو سمادھ ہے وہ شاہی قلعے کے اندر موجود ہے۔ اب اس حوالے سے جو مندر والی عمارت، سمادھ والی جو عمارت ہے، اس کی جو ہے وہ آگے ماہرین نے دو رائے قائم کی ہیں کہ یہ سمادھ بعض ان لوگوں نے لکھا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے اس کو مندر لکھا ہے، کہ جو بعد میں شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروائے تھے ان میں سے ہو سکتا ہے۔ تو جب شہنشاہ اکبر نے لاہور کو اپنا کیپٹل کیا اور اس وقت پھر یہ اس نے جو اس علاقے کو مزید ایکسٹینڈ کیا اور پکی اینٹوں سے اس قلعے کو تعمیر کیا، تو اس میں دو عمارتیں جو کہ
قلعے کے باہر دریا کے کنارے تھی اس نے وہ قلعے کے رقبے میں شامل کر لی. ایک وہ قبر جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ دریائے راوی کے کنارے ایک اونچا ٹیلا ہوا کرتا تھا, تو یہ اس ٹیلے کے اوپر یہ قبر ہوتی تھی جو کہ حضرت اسماعیل شاہ جولن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو کہ گھوڑے شاہ نام کے جو بزرگ لاہور میں پائے جاتے ہیں ان کے دادا ہیں تاریخی لحاظ سے. اور دوسرا جو لو والا ہے وہ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اس کی, جو کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سماد ہے. یہ دیکھیے یہ نظر آ رہا ہوگا میرا خیال ہے, یہ راجہ لو کی سماد ہے. جی نظر آ رہا ہے. یہ اس میں خیر یہ چھوٹی سی بالکل چھوٹی سی عمارت ہے جو کہ شاہی قلعے کے اندر موجود ہے, اور اس کے بارے میں جو سٹرکچر وائز دیکھا جائے تو یہ سماد کی بلڈنگ زیادہ واضح ہے, لیکن جو ہے وہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مندر بھی رہا ہے. تو اگر ہم مندر کی بات کریں تو تاریخی لحاظ سے لاہور کا جو سب سے قدیمی مندر ہے وہ یہی ہوتا ہے جو کہ اس وقت شاہی قلعے کے باہر تھا. تو اس طریقے سے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ لاہور کا پہلا مندر تھا جو کہ اس وقت شاہی قلعے کے اندر ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو محمود غزنوی سے لے کر جو مغل حکومت کا دور ہے اس دور میں بھی بے شمار عمارات لاہور میں تعمیر ہوتی آئی ہیں, لیکن اس میں باقاعدہ کوئی ایسی سٹرکچر وائز ایسی کوئی بلڈنگ ہمیں نہیں ملتی. البتہ اندرون شہر کے اندر پاپڑ منڈی میں جو کہ نیوی مسجد ہے, نیوی مسجد جو کہ زمین سے 20 فٹ نیچے بنائی گئی ہے, یہ لاہور کے اندر بڑی انوکھی اور دو ایک ہی طرح کی مسجدیں ہوا کرتی تھی. ایک تو خیر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے توڑ کے اس کو دوبارہ سے اونچا کر دیا, یعنی اس کا نیوا پن ختم کر دیا, اور وہ یکی گیٹ میں تھی, اور یہ والی جو ہے یہ پاپڑ منڈی کے اندر, اور یہ دونوں کی دونوں ہی لودھی پیریڈ میں تعمیر ہوئی تھی. تو اس حوالے سے ڈاکٹر عبداللہ چغتائی جو کہ ماہر تاریخ گزرے ہیں انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کی جو نیچے ہونے کی وجہ ہے یہ کسی زمانے میں مندر کا تالاب ہوا کرتا تھا, تو یہ اس تالاب کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے. تو یہ مسجد کی تعمیر ایک مندر کے تالاب کے اوپر ہے, اس وجہ سے یہ نیوی مسجد ہے. بہرحال اگر وہ بات درست بھی مان لی جائے تو وہ یقیناً کوئی مندر کے ایسے آثار کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس طریقے سے اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے شاہ صاحب یہ نعیم صادق صاحب نے غلطی سے اپنی اسکرین ہم سے شیئر کر دی ہے. میں ان کو پہلے کہہ دوں کہ اپنی اسکرین شیئرنگ آف کر دیں تاکہ فیضان اپنی اسکرین ہم سے ہاں یہ فیضان آ گیا, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے لاہور کے اندر جو ہندو طرز تعمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مندر نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد حویلیاں نظر آتی ہیں, ہمیں پرانے گھر نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے 47 تک ہمیں ایک ملا جلا رجحان نظر آتا ہے. لیکن اس میں جو بڑے ٹائم پیریڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 3 زمانے اس وقت ہمارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اس میں پہلا جو زمانہ ہے وہ مغل دور ہے, جس میں مغل دور کی تعمیر کی جو اینٹیں ہیں اور مسالہ جات ہے اور اس کی جو طرز تعمیر ہے وہ ہمیں مندروں میں نظر آتی ہے. نمبر 2 پہ مغلوں کے بعد دور سکھوں کا آتا ہے, تو ہمیں ہندو عمارتوں کے اندر ہی سکھ طرز تعمیر اور سکھ سٹائل کی جو اینٹیں اور مسالہ ہے اور جو سٹائل ہے وہ نظر آتے ہیں. اور تیسرا جو کہ برٹش ٹائم کا تعمیرات ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو جو اس وقت ہمارے پاس لاہور کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تینوں زمانوں کی عمارات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے پاس مندر ہیں یا سمادیاں ہیں یا حویلیاں ہیں وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ شکستہ حالی کا شکار ہے. تو اس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں جو اسپیشلی ہندوؤں کا تاریخی ورثہ ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. خیر وہ اس موضوع پہ ہم ابھی اس وقت نہیں جاتے. تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم اس میں جو مغل دور ہے, مغل دور سے ہم اگر ہندو طریقے کی بات کرتے ہیں تو مغل دور میں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سب سے زیادہ ریلیف ملتا ہے ہندوؤں کو, اور انہوں نے جو کہ آپ نے جودھا اکبر فلم میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شاہی قلعے کے اندر بھی ایک مندر تعمیر ہوتا ہے. تو اس طرح سے لاہور میں
اور پوری سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کو کافی مذہبی آزادی رہی، اور اس کے بعد جہانگیر کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا اور شاہ جہاں کے دور میں بھی. لیکن بعد ازاں اس کے بعد پھر جو ہے جو اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ رہا ہے، اس میں البتہ تھوڑا سا کلیش پایا جاتا ہے کہ کچھ مندروں کو گرایا گیا اور اس کے اوپر وہ ایک پورا بلیم بنتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مندروں پہ جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے تھے، اور وہ پھر جب ٹیکس لگایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی اس طرح سے ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ مغل زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیف ملا ہے مندروں کو بنانے کے حوالے سے. تو اس میں جو ہندو لوگ تھے انہوں نے اپنے تعمیرات کی طرف بھی خاص توجہ کی، اور اس میں جو حویلیاں ہیں اور اس میں جو گھر ہیں یا اس طرح کی جو عام آبادی ہے وہ اس کی بھی ہمیں تعمیرات نظر آتی ہیں. اس کے بعد جو سکھوں کا دور رہا ہے اس میں اتنا کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھ دور میں چونکہ ایک بد امنی کا زمانہ رہا ہے، اور اس میں جو سکھ حکمران رہے ہیں، اسپیشلی اگر ہم مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بھی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی ان کے دربار کا حصہ بن رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے. جیسے کہ خوشحال سنگھ کی ہم بات کرتے ہیں، جمیدار خوشحال سنگھ جس کی حویلی بھی بڑی مشہور ہے اندرون شہر کے اندر. تو وہ جو حویلی ہے وہ جو خوشحال سنگھ تھا اس کا تعلق جو ہے وہ ہندو فیملی سے تھا، اور اس کا نام خوشحال چند تھا. لیکن جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کو آفر کی اور اس کو کہا کہ آپ کو ہندو مذہب چھوڑنا پڑے گا، تو وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کے خوشحال چند سے خوشحال سنگھ ہو گئے. اسی طرح اس کے بعد تیج ناتھ تھا، تیج ناتھ سے وہ تیجا سنگھ ہو گیا. اسی طرح اور بے شمار ایسے کریکٹر ہیں جو کہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر جو ہے وہ سکھ مذہب انہوں نے اختیار کر دیا. تو اس طریقے سے جو ہے سلسلہ جو ہے وہ برطانوی دور میں داخل ہوتا ہے. اور برطانوی دور میں ہم آئیں تو باقاعدہ جو اس وقت بہترین حالت میں جو ہمیں تعمیرات نظر آتی ہیں وہ برطانوی دور کی ہیں، یعنی 1850 سے اگر ہم لیتے ہیں لاہور کو تو 1850 سے لے کر اور 1947 تک. اور اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ایسے مندر بھی ملتے ہیں جو کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ زیر تعمیر تھے، بہت ساری ایسے مندر ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک پورا ایک سلسلہ تھا جو کہ 3 بڑے ادوار پہ جو ہے وہ گزرتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے. تو اب اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں مندروں کی یا دیگر عمارات کی، تو اس میں ہمارے پاس لاہور کے اندر ہی تقریباً جو میں نے اب تک لسٹ بنائی ہے اس میں تقریباً 150 کے قریب جو ہے چھوٹے اور بڑے جو مندر ہیں وہ اب تک میں نے اس کو لسٹ میں پلیس آؤٹ کیے ہیں. تقریباً 100 کے قریب تو میں نے ویسے فزیکلی بھی دیکھ لیے جا کے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ملتے ہیں جو کہ 150 کے قریب ہیں. اور اسی طرح جو پرانے گھر ہیں، پرانی حویلیاں ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک ریسرچ کا ایک لمبا ایک سلسلہ ہے جو کہ اس میں ہے. تو اس میں ایک جو ہے اب ہم تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں تعمیراتی ورثے کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو کہ اچھرے کے اندر ایک مندر ہے. یہ اگر آپ اس کا یہ دیکھیں بلڈنگ کو، یہ اچھرے کے اندر ایک مندر ہے جو کہ مندر بھیرو کا استھان ہے. ابھی فیضان صاحب ابھی نظر نہیں آ رہا. جو آپ کی اسکرین پہ آئے گا وہی ہمیں نظر آئے گا. تو آپ اپنی اسکرین پہ لائیں گے تو نظر آئے گا، جیسے پہلے فولڈر کھولا تھا. اب یہ شاہ جہاں دور کا ایک مندر ہے اچھرے کے اندر جو کہ غازی روڈ کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے. تو وہاں پہ یہ شاہ جہاں دور میں بنا تھا، جو کہ ایک شخص کے بارے میں کہانی بنی ہوئی ہے کہ وہ شہنشاہ شاہ جہاں کا جو بیٹا تھا دارشکو نے اس کو قید کر لیا تھا. گودر نام کا وہ شخص تھا، اور اس نے قید میں پھر منت مانی، اور وہ چونکہ ہندوؤں کے ہاں جو باڈیز ہے بھیرو جی ان کا وہ مرید تھا. اس نے دعا مانگی کہ اگر مجھے یہ رہائی ملتی ہے تو مطلب میں یہاں سے نکل پاؤں. تو وہ بتاتی ہے روایت کہ وہ رات کو جیل کے اندر ہی بھیرو جو ہے وہ آتی ہیں اور اس کو وہ اپنے پاس وہ کہتی ہیں آنکھیں بند کرو. جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو جب وہ آنکھیں کھولتا ہے
تو وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ پاتا ہے جو جگہ پہ یہ موجود ہے مندر. اب وہ اس جگہ کو فوراً وہ کیا کرتا ہے کہ اینٹیں ارد گرد لگا کے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ میری جو باڈیز ہے میری مراد پوری ہوئی ہے, تو وہ یہاں پہ اس کو وہ مندر بناتا ہے. خود وہ شالمی چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کرتا ہے اپنا سلسلہ. بعد ازاں پھر اس مندر کی جو بڑی تعمیر ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہوئی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ اس کا جو اوپر کی بلڈنگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے. یہ 92 میں جو ہے وہ توڑ دی گئی تھی. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بلڈنگ ہے, یہ اس کے اندر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے, اب تو شاید یہ بھی ختم ہو گئی. یہ اس کے اوپر ایک شالمی کا رہنے والا تھا, دودھ والا تھا, تو اس نے یہ ڈونیشن دی تھی اور یہ پورا جو ایک کمرہ تھا یہ اس نے تعمیر کروایا تھا, اور یہ 1924 کا کمرہ تعمیر ہوا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اسی مندر کا یہ اندر والا پورشن ہے. یہ بہت بڑا مندر ہے, اگر آپ کبھی وزٹ کریں تو یہ ایک مطلب چھوٹا قلعے کی طرح اتنا اس کا بڑا حصہ ہے. یہ پورے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے, اتنا بڑا مندر ہے. اس کی یہ جو بلڈنگ ہے یہ سکھ دور کی بنی ہوئی ہے ساری, اور اس طرح سے یہ اس کے اندر اور بہت ساری عمارتیں ہیں, اور تقریباً اس کے اندر 250 کے قریب جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ اس کے اندر رہ رہی ہے. تو خیر یہ ایک مندر ہے عشرے والا جس کی ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انارکلی کے اندر ایک مندر ہے. یہ انارکلی کے اندر بڑا مشہور مندر ہے. یہ ہے جی مندر بنسی دھر. بنسی دھر ایک بہت مذہبی سیٹ تھے, اور یہ اگر آپ اس کو کلوز اپ میں دیکھیں تو یہ اس کے اندر اسٹیچوز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ 1, یہ 2 اور یہ 3, یہ 3 اسٹیچو ہیں. اسی طرح مندر کی جو یہ واہ، کام ہو اوپر, یہ دیکھیں کتنا باریکی کا کام ہوا ہے اس کے اوپر. بہت خوب، بہت خوبصورت. یہ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ایک کلش لگا ہوا تھا جس کو لوگوں نے سونے کا سمجھ لیا, اور پھر 92 میں وہ توڑ دیا, لوٹ کے لے گئے. اور اسی طرح یہ اس کے اسی مندر کے نیچے والا حصہ ہے, یہ والا یہ اسی اسٹرکچر کے نیچے والا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو ایک روم ہے یہ ایک فیملی کے پاس ہے, اسی طرح یہ والا روم دوسری فیملی کے پاس ہے. یہ درمیان میں ایک پارٹیشن دیوار کی ہوئی ہے. یہ والا ایک گھر الگ کسی کے پاس ہے. یہ اس کا نیچے سے ہے اسی کمرے سے. اور اس کی سب سے خاص بات یہ پلیٹ ہے. یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ 1897 میں کمپلیٹ ہوا تھا. اور یہ ان کی جو بیویاں تھیں جو بنانے والے تھے اس کے, ان کی بیویوں نے پھر ان کی اپنے ہسبینڈ کی میموری میں جو ہے یہ تعمیر کیا تھا, اور ان کا نام پنڈت بنسی رام تھا. تو ان کے نام سے یہ پنڈت بنسی دھر کے نام سے ہی مندر ہے. اس کے ساتھ ایک پوری پاٹھ شالا تھی, پوری ایک خانقاہی سسٹم تھا, اور جو لاہور سے باہر لوگ آتے تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی تو ان کو جو ہے وہ اسی مندر میں رہنے کے لیے جگہ مل جاتی تھی. یہ ابھی جو میری ایک لیٹسٹ کتاب ابھی شائع ہوئی ہے لاہور گائیڈ 1909 والی, اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے, اس کی ہسٹری بتائی ہوئی ہے, اور اس کو ایز اے ایک وہ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ جو ہے وہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ جہاں کوئی بھی ہندو جا کے وہاں رہ سکتا ہے اور ٹھہر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلیں تو یہ سکھ پیریڈ کا ایک مندر ہے. یہ اگر آپ اس کو کلوز اپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ ایک اسٹیچو تو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ونڈو کے اندر بیٹھا ہوا, ایک یہ ہے, اسی طرح ایک یہ ہے سائڈ پہ, ایک اس کے بھی سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک یہ بالکل آخری کونے کے اوپر ہے یہ والا. تو اس کا جو یہ اسٹرکچر ہے اس یہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ بادامی باغ کے اندر مندر ہے جو کہ سکھ پیریڈ میں بنا تھا. اور یہ اس کا نام تھا نام مجھے دیر میں سے نکل گیا اس کا. یہ اس وقت یہ بھی بہت زیادہ قبضے میں ہوا تھا, اور اس کے کلش کو بھی توڑ دیا گیا تھا. اور
یہ بالکل جو لاری اڈا ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ جو آبادی ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بہت شکستہ حالی کا جو ہے وہ شکار ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور مندر ہے، یہ بھی بادامی باغ کے اندر ہی ہے، تو اگر آپ اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھیں تو کیسا گھروں کے اندر پھنس کے بیچارہ کہ وہ لوگوں نے اس بہت کی اس کا کافی ڈیزائن خوبصورت ہے، اس کا تو بہت بہت خوبصورت ڈیزائن۔ یہ جو ہے یہ کچھ جین مندر کے سٹائل کے اوپر بنا ہوا ہے، لیکن یہ بنا وہی اینٹوں سے ہی ہوا ہے، اور یہ بھی سکھ پیریڈ کا ہی ہے، لیکن اس میں اب دیکھیں کہ یہ جو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے کیسے اس کے ساتھ مرچ کر کے انہوں نے اس کو وہ پکا کر لیا ہوا اس کے اندر۔ یہ بہت لال خوب- مندر کے اندر ہے، لال مندر، یہ بھی بادامی باغ کے علاقے کے اندر ہے، یہ دیکھیں۔ اسی طرح ہم مندروں کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جو کہ مطلب جس کو میں ورثہ سمجھتا ہوں، یعنی کہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو وہ کوئی پراپر کوئی سائٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ کمیونٹی کا ایک حصہ رہی ہے تو میرے لیے وہ ایک ہیریٹیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، یہ ایک انٹرنس ہے ایک گلی کی، یہ لاہور کینٹ کے اندر یہ گلی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی بنا ہوا تھا، یہ اس کے اوپر پوری کرو تھی، اس کے اوپر پوری لکھا ہوا تھا انگلش، اور یہ وہی اسکرپٹ ادھر ہندی میں لکھا ہوا ہے، بھگوان بھون بلڈنگ، یہ 3 لفظ لکھے ہوئے بھگوان بھون بلڈنگ، تو یہ بھگوان بھون کہتے ہیں بھگوان کا گھر، یعنی تو یقینی طور پہ یہ مذہبی لوگوں کا علاقہ ہوگا، یا یقینی طور پہ یہاں کوئی مندر آس پاس ہوگا، تو یہ اس کے انہوں نے انٹری کے طور پہ بنائی ہوئی ہے، اور یہ اسی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا ایگزٹ گیٹ ہے دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ یہ گلی میں ہم یہاں سے داخل ہو رہے ہیں تو وہ سامنے وہ جو خاتون جا رہی ہیں اور بالکل اس کے اینڈ پہ یہ گیٹ آ جاتا ہے، تو یہ اب آخری مطلب سانسوں میں ہے یہ چیزیں۔ اسی بہت طرح خوب۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں ذرا تو یہ نیچے لاہور بروسٹ ہے، فیملی ریسٹورینٹ ہے، اور اوپر اگر اس کو پڑھیں غور سے تو اس پہ لکھا ہوا ہے لالا بھیم سین بلڈنگ، اور یہ اوپر ہندوؤں کا ایک مذہبی نشان ہے، یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ اچھرے میں ہے، یہ شمع اسٹاف کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ پہ آتا ہے ہمارے، تو یہ ایک میرے لیے ایک ہیریٹیج سائٹ ہے جو کہ ایک علامت ہے ہندوؤں کی۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلے جائیں تو یہ انارکلی میں ایک شاپ ہے، نیچے باٹا ہے، یہ آپ باٹا کا نشان دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آپ پڑھیں اگر خود بھی کوشش کریں تو میں خود بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے راما کرشنا اینڈ سنس، راما کرشنا اینڈ سنس جو ہیں یہ بڑے مشہور سیلر تھے اور پبلشر تھے اس دور میں، اور انگریزوں کے زمانے میں جتنی بھی سرکاری کتابیں اور سرکاری جو ریکارڈ اور بکس چھپتی تھی یہ ان کے بہت بڑے ڈیلر تھے، اور ان کے پاس وہ سیل کے لیے پڑی ہوتی تھی۔ اب رہی بات ان کی اسٹیبلش کی کہ یہ بلڈنگ کب بنی تھی، تو یہ بلڈنگ کی لکھی ہوئی ہے 1941، یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1941 کی ہے، ایک ہندو تاجر کی عمارت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس طرف آ جائیں تو یہ ادارہ بنا کب تھا، 1894 میں، اسٹیبلش بائی 1894، اور اس کے بعد اس کے نیچے ایک بلڈنگ کی جو انٹرنس تھی یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے بک سیلرس، یعنی کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے راما کرشنا، یہ اس کو تھوڑا زوم کم کرتے ہیں، یہ دیکھیں نہیں یہ واقعی یہ تو واقعی ہیریٹیج کا حیثیت رکھتی ہے ہر طرح سے۔ بالکل، یہ راما کرشنا اینڈ سنز یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، اور بک سیلرز یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ اس کی اس بلڈنگ کی ڈیٹ ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ اس ادارے کی ڈیٹ ہے کہ یہ ادارہ اسٹیبلش کب ہوا تھا۔ یہ نارکلی بازار میں بالکل انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ آتی ہے نیو نارکلی کی طرف۔ اچھا، اب انارکلی میں ہی رہتے ہوئے ہم ابھی ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک دھرم شالہ کا گیٹ ہے، دھرم شالہ جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں مدرسہ ہوتا ہے
تو یہ مدرسہ تھا ہندوؤں کا. اس کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 300-350 کے قریب جو ہے وہ فیملیز ابھی بھی ریفیوجیز جو بیٹھے ہوئے ہیں 47 کے، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک یہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی، اور ایک یہ پلیٹ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کرسر کے پہ دیکھیے گا، اور ایک یہ فرنٹ کے اوپر بہت بڑی پلیٹ تھی. تو یہ جب میں کئی سال پہلے گیا تھا تو یہ اس کے کچھ لفظ پڑے جاتے تھے آدھے کے قریب، تو انہوں نے میرے اگلے دفعہ جانے کے وقت جو ہے یہ اس کے اوپر پینٹ پھینک دیا ہوا باقاعدہ طور پہ. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ یہ اس کے اندر کا حصہ ہے. یہ بالکل سکھ دور کی ساری سٹرکچر ہے. یہ اوپر نیا بنا ہوا، یہ سارے بعد میں اسی کی ایکسٹینشن میں ہی انہوں نے بنائے ہیں. اور یہ پرانی قدیمی دھرم شالہ تھی ہندوؤں کی، اور اس کی ایک پلیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ پہلے کی ہے جب یہ پڑھی جا سکتے تھے نام. اس پہ لکھا ہوا ہے دھرم شالہ. یہ سیٹھ دنی چند پرساد تھے، انہوں نے بنائی تھی اور 1937 میں یہ بنی تھی. جو کہ اب یہ خیر کیا کہا جا سکتا ہے. یہ اس کی رائٹ سائڈ پہ پلیٹ ہے جو ہندی میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہی لکھا ہوا ہے سیٹھ دھنی چند دھرم شال سیٹھ دھنی چند. اور اسی طرح اگر ہم آ جائیں اس انارکلی سے باہر، تو بلکہ انارکلی کی بیک سائڈ پہ اب ہم جائیں تو جو لوہاری گیٹ کو رستہ جاتا ہے آگے جا کے گنپت روڈ آتا ہے. اور بلکہ یہ جو بلڈنگ تھی جو کہ اس کی یہ والی، یہ انارکلی کی آپ نے مشہور زمانہ بلڈنگ دیکھی ہوگی. یہ امرتسری جو ہے جہاں پہ سجاوٹ والا بازار شروع ہوتا ہے انارکلی کے اینڈ پہ، جہاں پہ وہ سجاوٹ کا سامان ملتا ہے، تو یہ بالکل سامنے یہ بنسی دھر مندر ہے جو پہلے میں نے دکھا دیا ہوا ہے، یہ اس کا گیٹ ہے. اب یہاں سے اس کو اگر ہم پیٹ کر کے سجاوٹ والے بازار کے اندر چلے جائیں اور اس کے اینڈ پہ جہاں سجاوٹ والا بازار ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ والی عمارت آ جاتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شاپس بند ہے اس ٹائم. یہ جو اوپر بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری یہ آریہ سماج والوں کا مندر تھا. یہ ایک سیکٹ تھا ہندوؤں کے اندر جو کہ ریفارمرز تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے تو اب مورتی پوجا کی ضرورت نہیں رہی، تو اب اس لیے جو ہے وہ مورتی پوجا ختم کر دیجئے اور صرف جو ہے وہ گیتا پڑھی جائے تاکہ اس پہ عمل کیا جا سکے. تو یہ ان کے جو مندر ہوتے تھے یہ بھی وہ عام روایتی مندروں جیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ پلین بلڈنگ بناتے تھے ایک گھر کی طرح. تو یہ اس کا انٹرنس ہے جو کہ میں آگے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس اشتہار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے محلہ آریہ سماج بلڈنگ گنپت روڈ. آپ دیکھیں کہ ان تین ناموں کے اندر یہ پوری ہندوازم کی وہ ایک کہہ لیں کہ پہچان چھپی ہوئی ہے. محلہ آریہ سماج بلڈنگ گنپت روڈ لاہور، یہ تین نام جو ہیں یہ ہندوؤں کے ہیں. اور یہ اس کا گیٹ ہے جو پوری اندر آبادی آباد ہے، اور یہ اس مندر کی ساری پراپرٹی تھی جو کہ خیر اب تو پاکستان کا حصہ بن گئی. اور اسی طرح جہاں یہ میں نے ابھی دھرم شال دکھائی تھی اس کے پاس ہی یہ دھرم شالہ کی ہی بلڈنگ ہے باہر سے. یہ ایک آشرم کی بلڈنگ ہے، وہاں پہ ایک آشرم تھا. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک پلیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ اوپر کی بلڈنگ ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہندی میں پلیٹ لکھی ہوئی ہے. اور یہ اس کو کلوز اپ میں دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دیو آشرم. یہ آشرم جو ہوتا ہے یہ شیلٹر ہاؤس کی طرح ہوتا ہے جس میں جو بیوہ عورتیں ہیں یا جو بے آسرا لوگ ہوتے ہیں ان کو پناہ دی جاتی ہے. تو آشرم کا کنسیپٹ جو ہے وہ 20ویں صدی کے اندر جو ہے وہ جو سرگنگا رام تھے انہوں نے بہت زیادہ پروان چڑھایا تھا. اور لاہور کے اندر جو ودوا آشرم، اناتھ آشرم، اپاہج آشرم، یہ تینوں آشرم لاہور میں جو بنے ہیں وہ سر گنگا رام نے جو ہے وہ بنوائے تھے. تو وہ ایک اسی کی طرز پہ کہ جو ہندوؤں کے ہاں رائج تھا. اچھا اس کے بعد ایک بڑی ہی خاص اور بہت ہی بڑی عمارت ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بلڈنگ ہے، اور اس کے اوپر یہ جو دو مائک آپ کو ساؤنڈ کے لیے لگے نظر آ رہا ہے اسپیکر. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہندی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ مونی روڈ کے اندر ایک عمارت ہے. مونی روڈ یہ داتا گنج بخش کا جو مزار ہے اس مزار سے اگر آپ اندر بازار میں چلے جائیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ اہل حدیث مسلک کا ایک مدرسہ آتا ہے، مدرسہ غزنویہ. تو یہ اس مدرسے کی عمارت ہے بنیادی طور پہ.
تو اس مدرسے کے اوپر ہندی جو ہے وہ کچھ اور علامت بتاتی ہے، یہ کچھ اور تھا پہلے. تو یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پنجاب پرتینتی سبھا. یہ جو جو ہندوؤں کا اوریجنل سیٹ تھا، جس کو ہم ایک آریہ سماج جو تھے وہ مخالف تھے ان لوگوں کے، اور ان کو سناتن دھرم کہا جاتا تھا. یہ سناتن دھرم لکھا ہے، سناتن دھرم پنجاب پرتینتی سبھا، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو میں نے ٹرانسلیٹ کروایا ہے. تو یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، یہ ایک سیاسی پولیٹیکل ایک ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس کے اندر جگہ جگہ ہندی کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ابھی بھی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ مذہبی آیات والی جو ہے وہ وہ ہمارے جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر پینٹ کر کے وہ لکھی ہوئی ہیں. تو اگر ان کو اسکریچ کبھی کیا جائے تو یہ نکل آئیں گی، اور یہ اویکٹو ٹرسٹ کے اندر آتی ہے، اور بہت بڑی یہ ایک اہم عمارت ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہوئی ہے. اچھا، اس سے آگے چلیں تو یہ مغل پورے میں آ جائے. تو مغل پورے کے اندر یہ ایک آریہ سماج مندر ہے. تو یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو سمپل سا مندر ہے، چھوٹا سا مندر ہے، سادہ سا، لیکن یہ ابھی بھی اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتنی بڑی ہندی لکھی ہوئی ہے. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ نشان بنا ہوا ہے ہندوؤں کا جو مخصوص نشان ہے، اوم کا نشان. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ان کا جو گایتری منتر ہوتا ہے جو کہ ویداس کے منتروں میں سے ہے، یہ اس منتر کو لکھا ہوا ہے جو کہ ان کی پہچان ہوا کرتا تھا. تو یہ وہ منتر رہ گیا ہے، باقی یہ کسی زمانے میں اس پہ پینٹ پھیرا ہوا تھا تو وہ بورڈ ہٹ گئے اور وہ بارش ہوئی اور اس سے وہ پینٹ اتر گیا. تو یہ میں نے تصویر لے لی اس کی. تو یہ مغل پورہ کے اندر لنک روڈ پہ ہے، شالیمار لنک روڈ کے اوپر. اچھا، اس سے آگے ہم چلیں تو قلعہ گجر سنگھ کا ایک علاقہ آتا ہے لاہور میں، آپ نے نام سنا ہوگا. تو اس کے اندر یہ ایک عمارت ہے جو بڑی شاندار عمارت ہے، بہت بڑی عمارت ہے. تو اس کی اگر ہم اسٹارٹ میں دیکھیں تو یہ اس کے اوپر دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے ہندی کے اندر یہ دیکھیں، یہ بھی منتر لکھا ہوا ہے. اور یہ پیورلی کوئی مذہبی عمارت تھی، اس کا کوئی ریکارڈ ابھی تک میرے سامنے تو خیر نہیں آ سکا. اس کو دوبارہ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اس پہ منتر لکھا ہوا ہے ہندی کے اندر. اور یہ یقینی طور پہ باقی پورشن پہ بھی لکھا ہوگا. اور یہ ایک ہندی کی اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ اسی جو ہے یہ گھر کی کونے کے اوپر جو ہندی لکھی ہوئی تھی یہ وہ ہے، یہ بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے. اور ایک جو ہے یہ ایک مندر ہے، یہ بھی اسی بلڈنگ کے بالکل پاس ہی ہے، اور یہ آریہ سماج کا مندر ہے. یہ اس کے اوپر ہندی میں لکھا ہوا ہے، یہ آریہ سماج مندر قلعہ گجر سنگھ. اور یہ 1900 تقریباً کوئی 36-37 کا بنا ہوا ہے. یہ ایگزیکٹ کا مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے اس کی، لیکن یہ پڑھوایا تھا میں نے، ٹرانسلیٹ کروایا تھا. تو یہ پلیٹ ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کا گھر ہے اس کے اندر. یہ دو مندر ہیں یہ قلعہ گجر سنگھ کے اندر، اور قلعہ گجر سنگھ کے اندر ہی ایک گرودوارا ہے. تو اس طرح یہ ایک طویل لسٹ ہے ایک مندروں کی اور ان کی عمارتوں کی اور ان کے رہائشی علاقے اور ان کی سوشل ایکٹیویٹیز. اور اس میں اگر ہم لاہور کی ہم بات کریں تو لاہور کے اندر جو ہندوؤں کے علاقے تھے جو کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے تھے، جو بدقسمتی سے جو ترقی شروع ہوئی تھی 19ویں صدی میں، تو وہ ساری ختم ہو کے رہ گئی. تو اس میں گوال منڈی کا جو علاقہ تھا وہ 1920 میں ڈیولپ ہوا. اور اگر ابھی بھی آپ وہاں گاندھی اسکوائر دیکھیں، فوڈ اسٹریٹ دیکھ لیں جا کے، تو ان کی ہندوؤں کی مالی ساکھ سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ کس لیول کی ان کے پاس ویلتھ تھی اور کس طریقے سے اس کو وہ یوز کر رہے تھے. اس کے بعد مال روڈ کا ایک وزٹ کر لیں تو مال روڈ پہ بے تحاشا ایسی عمارات آپ کو، لکشمی مینشن نظر آ جائے گا، گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ نظر آ جائے گی، اسی طرح نرسنگ داس گارڈن نظر آ جائے گا، اسی طرح اور بے شمار بلڈنگس ہیں. اس کے بعد گوال منڈی میں اگر آپ دوبارہ آ جائیں تو لکشمی چوک کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اطراف میں آپ کو بے شمار عمارتیں ہیں، جو سیوک رام ٹرسٹ بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی، گنگا رام ہاسپٹل آپ دیکھ لیں،
پھر اسی طرح ریلیون اسٹیشن کے پاس جو ہے وہ لنڈا بازار کے اندر ایک مندر ہے، پھر وہاں سرائے ہے پرانی. تو اس طرح بے شمار ایسا ہیریٹیج ہے. تو گوال منڈی جو ہے وہ بڑا ایک رچ ایریا تھا جو اس وقت ڈیولپ ہو چکا تھا پارٹیشن تک. اور اس کے بعد کرشن نگر کا علاقہ یہ بڑا مشہور علاقہ تھا اس زمانے میں. اسی طرح ماڈل ٹاؤن جو تھا وہ اس زمانے کے جو امیر لوگ تھے ان لوگوں کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور اس میں 70% جو ہے وہ ہندو تھے، کیونکہ مالدار طبقہ اس وقت ہندو تھے سارے، اور تاجر تھے اور تجارت کرتے تھے. تو اس لیے ان کا جو زیادہ ایک لین دین تھا اور مالی طور پہ بڑے اسٹرانگ تھے وہ شالمی میں بیٹھتے تھے پہلے. شالمی میں یعنی ہندوؤں کا گڑھ تھا، مرکز تھا. اور دوسرا اس کے بعد ماڈل ٹاؤن تھا. اس کے بعد جو قریب کے شہر کے علاقے تھے ان میں جو ہے وہ رام نگر ہے، شام نگر ہے، اس کے بعد راج گڑھ کا علاقہ ہے، مغل پورے کے اندر ہی رام گڑھ کا علاقہ ہے جو میں نے ابھی لاسٹ میں مندر دکھایا آپ کو، رام گڑھ کے اندر ہے. اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن ہے، اور میرا جو علاقہ دھرم پورہ ہے، دھرم پورے میں بھی ٹوٹلی ہندو آبادی تھی ساری. تو اس طریقے سے ایک طویل کہانی ہے جو کہ اگر ہم اس کو تمام ہیریٹیج کو اگر ہم سفر کریں یا اس کو خود وزٹ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کئی ماہ یا بلکہ شاید کئی سال درکار ہوں گے کہ آپ اس کو ایک ایک بلڈنگ کو جا کے جو ہے وہ اس کو مطلب فوٹوگراف کر سکیں یا ڈاکومنٹس کر سکیں. تو اس میں ابھی تو یہ وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ جو صرف اسٹرکچر وائز پرومیننٹ ہوتی ہیں یا جو ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پرانے نام ہیں جیسے نرسنگ داس روڈ ہے جس کو لوگ ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں. اب یہ پراپر ایک نام ہے تو اس کے پیچھے پوری شخصیت ہے اور اس کی پوری کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح جو اور شخصیات ہیں جن کے کارنامے ہیں، لاہور کی سیاست میں حصہ ہے، لاہور کے اندر جو انہوں نے تعمیرات کی ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور اسی طرح اور جو شخصیات کے علاوہ جو ان کے رہائشی علاقے تھے ان کی جو کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں یا اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم ڈاکومنٹ کریں تو وہ ہمیں کئی سال چاہیے اس کام کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں، تو اب آپ سے رائے لیتے ہیں کہ آپ نے لاہور میں کتنے ہندو ہیریٹیج کو دیکھا ہے، یا جو میں نے دکھائی ہیں ان میں سے آپ نے کتنے پرسنٹ پہلے دیکھی ہوئی ہیں. سو اب ہم آپ کی رائے لیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم. فیضان صاحب نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے. جو چیزیں عام طور پہ نوٹ نہیں ہوتی تھیں وہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا ایک مسجد کا جو کہ کسی مندر کے تالاب پہ تعمیر کی گئی تھی، اور اس لیے وہ گراؤنڈ لیول سے تقریباً 2.5 فٹ نیچے ہے. تو وہ مسجد کا نام آپ پلیز بتائیں گے؟ جی وہ نیوی مسجد ہے پاپڑ منڈی کے اندر. اچھا. ایکچولی ہم لوگ ہسٹونیس کے ساتھ نا ایک ریسرچ ورک پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں الاٹ ہوئی ہیں چیزیں. تو مریم زمانی مسجد کا پروجیکٹ الاٹ ہوا ہے مجھے، تو وہ بھی 2-2.5 فٹ نیچے ہے گراؤنڈ لیول سے. اور اس کی نہیں، چھت پہ جب میں چڑھی جی جو نیوی مسجد اس ہے کو وہ ڈاکٹر زمین سے 20 فٹ نیچے ہے. زمین سے 20 فٹ نیچے ہے اچھا نیوی. اچھا 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 اچھا. ایکچولی جب میں مریم زمانی مسجد کو ہم ڈاکومنٹ کر رہے تھے، میں اور میری ساتھی ہمارے ساتھ تھیں عقیلہ، تو جب ہم چھت پہ چڑھے تھے تو وہاں سے ہمیں دور ایک مندر کا نظر آیا تھا، کلش جو بالکل ٹاپ کا اس کی تکون ہوتی ہے. تو پھر ہم نیچے اترے اور جا کر اس کی تصویریں بھی کچھ لی تھیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت شیئر کر سکتی ہوں. تو اس مندر کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیں، کیونکہ پھر ہم لوگ نیچے اتر کے دکانوں میں چلے گئے تھے تو وہ ارد گرد کی دکانوں نے بہت اس پہ وہ جانے نہیں دیتے ہیں. ہم بڑی منت کر کے تو پھر گلیوں میں سے ہو کر کچھ سیڑھیاں پرانی کافی چڑھ کے پھر اوپر ہم گئے تھے. تو اوپر کا حصہ اس کا ہے، لیکن جو اس کا گراؤنڈ فلور اور اس کی جو دوسری منزل ہے، پہلی اور دوسری منزل، وہ انہوں نے گودام بنائے ہوئے ہیں. وہاں جوتوں کے ڈبوں کی، وہ جوتوں کی دکانیں ہیں، تو انہوں نے اپنا ویئر ہاؤس وہاں پہ بنایا ہوا ہے. تو ہم نے تصویریں کچھ کھینچی تھیں، مگر ہمیں کوئی ایسے جیسے آپ نے دیکھا کہ کتبے لگے ہوئے آپ کو مل گئے تھے، تو ہمیں ویسا کوئی کتبہ تو نہیں مل سکا کہ جس سے اس مندر کا نام یا ہمیں اس کی تاریخ یا کوئی اور چیز پتہ چل سکتی. جی وہ مندر جو ہے وہ اس علاقے میں 7 مندر تھے، اور اس میں سے مندر تیجا سنگھ بھی ہے، شمالا ترپولیا بھی ہے.
تو وہ اس کے لیے آپ تاریخ لاہور کنہیا لال کا مطالعہ کریں, اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو. فیضان صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا تھا. السلام اور علیکم. اب اس ہاں جی بولیں کون؟ میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں تمر صاحب. السلام علیکم فیضان بھائی, آپ نے بہت اچھی ڈیٹیلز ہمارے سے شیئر کی. آپ نے شاہی قلعے میں قبر کی بارے میں بھی بات کی ہے, اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ داتا صاحب کی ریئل قبر ہو. تو اس حوالے سے کچھ ایک ریسرچ ہم لوگ جو کر رہے ہیں, جو اس میں میں نے بھی ایک فیملی کا انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو قبر وہاں موجود ہے وہ بابا نصیر الدین کی ہے, جو کہ شاہ شمس تبریز کے بیٹے تھے. تو اس حوالے سے آپ کو جانتے ہیں, اور اگر وہ تھی تو وہ کتنا وہ تو میرے خیال سے کوئی 13 سینچری بن رہا ہے ٹائم. جی اس حوالے سے میں نے تو خیر ابھی ریسرچ نہیں کی, لیکن اس پہ راؤ جاوید اقبال صاحب نے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. تو اس پہ جو لوگوں کی رائے ہے کہ یہ حضرت داتا علی حجویری کی ہے, وہ رائے جو ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ جو بزرگ جن کا میں نے نام لیا تھا, جو بابا گھوڑے شاہ جو ہیں, ان کے جو دادا تھے حضرت اسماعیل بخاری, جو جولن شاہ بخاری کے نام سے مشہور تھے, ان کی قبر جو ہے وہ لاہور کے شاہی قلعہ کے باہر ایک ٹیلے پہ تھی, جو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جو شاہی قلعے کے اندر تہہ خانے میں ہے اس میں آ گئی ہو. تو اس پہ مزید جو ہے وہ واضح طور پہ تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ ریسرچ میں شیئر کر سکتا ہوں جو راؤ صاحب نے کی ہوئی جی, اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 1000 سال پہلے تک کی تاریخ موجود ہے لاہور کی. اس سے پہلے جو ہے وہ تمام بس کیا سرائیاں ہی ہو سکتی ہیں. تو اس 1000 سال پہلے تک مسلمانوں کا بھی کوئی وہ ہے واقعات کے اس ٹائم پہ اس وقت تھے موجود. جی 1000 سال پہلے محمود غزنوی کا جو حملہ ہے, اس دور سے لے کے اب تک کی جو تاریخ ہے وہ باقاعدہ طور پہ محفوظ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی صاف مطلب جو ایک واضح تصویر ہے تاریخ کی وہ نہیں ملتی, کیونکہ محمود غزنوی کا جو حملہ ہے وہ آج سے پورا 1000 سال پہلے کا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا جو 1000 سال کی تاریخ ہے وہ ہمارے پاس اور یہ جو لوہ کا مندر آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے قلعے میں, وہ بھی کوئی 1000 سال پہلے کی ہی اس کی کیونکہ وہ تو اینٹیکوٹی کی بات ہے, یہ جو ان کے رام اور کرشنا کرشنا نہیں رام جو آرکیالوجسٹ ہیں, جو آرکیالوجی والے بتاتے ہیں, ان کے مطابق یہ اکبر پیریڈ کی بلڈنگ ہے. جو چھوٹا سا بنا ہوا ہے اس کی جو جی عمارت ہے وہ اکبر پیریڈ کی ہے. صحیح, تھینک یو, بہت شکریہ. فیضان صاحب 15 منٹ بریک لے لیتے ہیں, پھر سیکرڈ ہیریٹیج پہ آ جائیں, اذان بھی ہو رہی ہے.